साथियों, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सदर जनाब फानूस गुजर साहब का, जिनका मैं बहुत ही मुतक़िद हूँ और जिन्होंने इतनी भरपूर जो यहाँ पे बातें की हैं उनसे बहुत मैं शर्मिंदा हूँ। हकीकतन मेरे अंदर कोई ऐसे औसाफ नहीं हैं जिनका वो इस तरह से ज़िक्र करते, लेकिन मुझे उनकी सारी तरकीब से, जिस तरीके से उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और फिर शायद रुखसत करेंगे, देखिए ये तो मजबूरी है कि ये काम जो हमने आज से, मैंने तो करीबन 65 साल पहले ये शुरू किया था 1949 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बना था, और तब से मैं इसी काम में हूँ। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि ये मैं इसको छोड़ दूँ। ये वाहिद ही काम है। मैंने अपना नाम खुद नहीं लिख रखा, मैंने अपना घर जिसमें पैदा हुआ वो मैंने खुद नहीं तलाश किया, वो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। मैंने अपना मज़हब खुद नहीं बनाया, क्योंकि वो मेरे आबा व अजदाद का मज़हब था, वो मेरा वही मज़हब बन गया। मैंने अपनी कौमियत खुद नहीं बनाई, मुझे यहाँ पे पैदा किया गया। लेकिन जो वाहिद चीज़ मैंने खुद की वो ये थी कि मैंने ये सियासत, सोशलिज़म की सियासत, मेहनत कशों की सियासत वो कबूल की। और यह कबूलियत का अमल जो है वो कोई यकलख्त नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि मैंने ख्वाब देखा और मैं निकल उसमें से बरामद हुआ और मुझे कोई इल्हाम हुआ कि ये कबूल करो। ये मैंने अपनी खुद ज़िंदगी के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर, शहर मेरा उस वक्त रावलपिंडी जो था, जिस वक्त मैं जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो वो कोई 80,000 और लाख आदमियों का शहर था। वो इतना बड़ा शहर नहीं था, और उस शहर के ऊपर ज़्यादातर तो कंटोनमेंट था, और कंटोनमेंट में फ़ौज थी, और फ़ौज ही अंग्रेज़ों के ज़माने से वहाँ पे मौजूद थी। उस शहर में ज़िंदगी बसर करते हुए और वहाँ की पसमानदगी देखते हुए और वहाँ के लोगों के हालात देखते हुए और वहाँ के मज़दूरों और किसानों के साथ जुड़ते हुए ये मैंने सारा कुछ सीखा। ये मैंने सीखा खुद अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए। और जो मेरी पार्टी थी, जो पहले 4 साल कम्युनिस्ट पार्टी 1949 से लेकर 1954 तक, जब तक उसके ऊपर पाबंदी आयद नहीं हुई, एक बाज़ाब्ता पहली कम्युनिस्ट पार्टी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, उसका जो अपना डिसिप्लिन था और उसका जो अपनी तालीम देने का तरीक़ा था, उससे मैंने सीखा। ये मैंने उससे सीखा कि अगर तुमने जाके लोगों में काम करना है तो जिन लोगों में काम करते हो उनकी तहजीब व तमद्दन, उनका मज़हब, उनके रसूम और रिवाज, उन सब को सीखना पड़ेगा कि उसका लिहाज रख के आप उनके अंदर सियासत कर सकते हैं। ये मैंने उनसे सीखा। ये सब मेरी परवरिश के मुख्तलिफ औकात हैं। और अब मैं 84 साल से ऊपर हो चुका हूँ, 85 साल का होने वाला हूँ। ये सारी ज़िंदगी सीखने में, आपसे सीखने में, अभी यहाँ इस वक्त बहुत बड़ा तजर्बा मुझे हुआ इन 2 दिनों के अंदर। जो इतनी अच्छी कांग्रेस जो हुई है और इसमें इतने बाशऊर लोग जो हैं, और जिन हमारे दोस्तों और साथियों ने आके स्टेज के ऊपर आज अपने ख़यालात का इजहार किया है, उनमें से बहुत से लोगों से तो मैंने बहुत सी बातें सीखी। तो सीखने का अमल तो ज़िंदगी जारी रहता है। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब ये हमारी पार्टी 4 साल के दौरान में 2 कांग्रेसें हम कर सकी, पहली कर चुके हैं, और पहली हमारी इंज़माम की जो कांग्रेस हुई थी 2012 में लाहौर में, वो भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। इस सारे अमल से हम गुज़रने के बाद
ایک بڑی محنت سے اور مشقت سے ہماری پارٹی والوں نے اپنا مینیفیسٹو لکھا. اس مینیفیسٹو کو لکھنے میں کئی مہینے گزرے. اس مینیفیسٹو کی کمیٹی نے اس کو کانگریس کے سامنے پیش کیا, فیڈرل کمیٹی کے سامنے پیش کیا, پھر کانگریس کے سامنے پیش کیا. ان میں ترامیم ہوئیں, تمام علاقوں کو بھیجا گیا کہ اس میں ترامیم کریں, ان کو اس میں ترامیم کی گئیں. پھر بار بار اس میں ترامیم ہوئیں اور اب آخری ترامیم آج آپ نے یا کل آپ نے یہ ان کو قبول کیا یہاں پہ اور ان کو منظور کیا. یہ سارا عمل ہم نے کیا. لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب مجھے کوئی آدمی کوئی سوال ایسا پوچھتا ہے کہ ہماری پارٹی کا فلاں چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جو مینیفیسٹو کے اندر لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مینیفیسٹو پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مینیفیسٹو میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات اس میں نہیں پڑھی. اس میں کہاں لکھی ہے؟ تو میں نے یہ اپنے بیگز میں سے لال کتاب نکال کے تو اس کو کہا کہ یہ صفحے کے اوپر لکھی ہے, یہ آپ کو پڑھنی چاہیے تھی. مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بائیں بازو کے ہو چکے ہیں, ہم سوشلسٹ ہو چکے ہیں اور ہم بار بار بڑے آسانی کے ساتھ اور کنوینئنس کے ساتھ مارکسزم کا سوشلزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پاسدار ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, تو ہمارا خیال ہے کہ ہم نے یہ کہنے سے ہی سب علم سیکھ لیا ہے. ہم اپنی کتاب نہیں پڑھتے. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے, اس کے اندر وہ تمام باتیں جن کے تنازعات اٹھتے ہیں, خود ہماری پارٹی کے اندر بار بار یہ سوالات اٹھے, قوموں کی کیا حیثیت ہے, قوموں کا کیا سوال ہے, قوموں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں, باضابطہ طور پر اس کے اندر لکھے. اسی ہمارے مینیفیسٹو کے اندر آج کے تمام ایشوز جو موجود ہیں, سوائے اس کے کہ جو ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل ایشوز نکلتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, لیکن فنڈامنٹل باتیں اس مینیفیسٹو میں لکھی. میری نقطہ نظر یہ مینیفیسٹو میں نے نہیں لکھا. پہلا مینیفیسٹو ہے بائیں بازو کی پارٹی کسی کا جو میں نے نہیں لکھا, یہ ہماری کمیٹی نے لکھا. اور اس میں مارکسزم کا ایک قسم کا نچوڑ اپنے حالات کے مطابق اور آج کے عہد کے مطابق اس میں ڈال دی. تو میری پہلی آپ سے میں چونکہ آپ نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں نے اختتامی تقریر کرنی ہے, تو اختتام تو اس بات پہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر یہ ایک فریضے کے طور پر رکھیں کہ کوئی پارٹی کا کامریڈ, کوئی پارٹی کا ساتھی, کوئی پارٹی کا کارکن وہ اپنے مینیفیسٹو کو پڑھنے کے بغیر اور بار بار پڑھنے کے بغیر, کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے یہ 15 صفحے پڑھ لیے ہیں تو بس کافی ہے. نہیں, ایسا کافی نہیں. جب سوال اٹھتا ہے تو پھر آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا رہنمائی دیتا ہے. ہم ابھی تک مارکسزم پڑھتے ہیں نا, ہم ابھی تک لیننزم پڑھتے ہیں. اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ایشوز جب بنتے ہیں, سوالات جب اٹھتے ہیں, کشمکش جب ہوتی ہے, جھگڑا جب پڑتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا رہنمائی دی تھی. اور تمام دنیا کے اندر جو نظریات ہیں ان کا بنیادی اصول یہی ہے. جو مذہبی لوگ ہیں, جو مذہب کے حوالے سے تمام باتیں کرتے ہیں, وہ اپنی کتاب کو اس وقت بھی پڑھتے ہیں, ایک تو ویسے پڑھتے ہیں لیکن اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب سوال اٹھتا ہے. تو یہ ہمارا تو ایک سائنٹیفک سوال ہے کہ ہمیں یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اور ہمارا سائنٹیفک معاملہ ہے کہ ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو پارٹی کی بنیادی دستاویز ہی نہیں ہے, یہ آج کے عہد کے اندر پاکستان کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک نظریاتی مارکسی تجزیہ کر کے ایک مینیفیسٹو تیار کرتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے ہماری پارٹی کے ہر آدمی کے اوپر یہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ پارٹی کے مینیفیسٹو کو بار بار پڑھے, اور ہر آدمی کے پاس مینیفیسٹو ہونا چاہیے.
مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ جب کانگریسیں کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے پاس اتنی وافر تعداد میں مینیفیسٹو نہیں ہوتے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں مینیفیسٹو کی کتاب موجود۔ اسی مینیفیسٹو کے ساتھ جو آپ نے کتاب ہماری مینیفیسٹو کی ہے، ایک آئین بھی لکھا ہوا، کوئی ڈسپیوٹ، کوئی جھگڑا، کوئی کشمکش، کوئی تنظیمی معاملات کے اندر کوئی مسئلہ اٹھ جائے، اس کا حل اس آئین کے اندر لکھا ہوا۔ اوپر اوپر سے کوئی باتیں نہیں کہ یہ ایسا کر لو، اس کو ادھر کر دو، اس کو وہاں کر دو، وہاں سے یہاں کر دو، یہ باتیں بالکل سرسری اور نمائشی ہیں۔ اور یہ انفیکٹ یہ سرمایہ دارانہ سماج کا طریقہ ہے کہ جب آپ نے کسی قسم کے تنازعات کو حل کرنا ہو تو باہر باہر اوپر قانون کے حوالے کے بغیر، آئین کے حوالے کے بغیر آپ ان کا حل کر لیں۔ آئین ہے، اور ہمارا اور آپ کا اور ہم سب کا معاہدہ ہے کہ یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے، بنیادی دستور ہے، ہمارا بنیادی نقطہ نظر ہے، اور یہ ہمارا آئین ہے جس کے اوپر ہم جڑے ہوئے۔ اور اس لیے ہماری پارٹی کو ان دو دستاویزات کو، ہماری پارٹی کو بالکل کمپلسری کرنا چاہیے کہ ہر آدمی اس کو پڑھے اور اسی کے حوالے سے بات کرے گا، اس سے باہر جانے کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت پڑے گی نہیں۔ یہ پارٹی ہے کیا جو ہم نے بنائی ہے؟ بہت سی باتیں آپ نے تقریروں میں سن لی ہیں، مجھے ان سب کو دوبارہ دہرانے کی تو ضرورت نہیں، لیکن پارٹی بناتے کیوں ہیں ہم؟ تمام لوگ پارٹیاں بناتے ہیں، بوروازی بھی پارٹیاں بناتی ہے، سرمایہ دار، جاگیردار، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی پارٹیاں بناتے ہیں، سرکاریں جو ہیں پارٹیوں سے چلتی ہیں۔ جب سے جمہوریت کا نظام آیا ہے پولیٹیکل پارٹیاں بننی شروع ہو گئی، اور پولیٹیکل پارٹیوں کے ذریعے سے انتخابات شروع ہو گئے، اور انتخابات کے ذریعے سے سرکاریں بدلنے کا، حکومتیں بدلنے کا کام شروع ہو گیا۔ تو پارٹی تو ایک اس بات کا انتظام ہے کہ لوگ بیٹھ کے اپنے حکومت چلانے کے، حکومت سازی کے اور ریاست چلانے کے انتظامات کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں۔ ہمارے جیسی پارٹی کا ایک اور ہی منصب ہے، وہ منصب یہ ہے کہ اس نے سماج کو بدلنا ہے، یہ اس نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ بات کہ یہ سماج ہے کیا، اس پارٹی کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی ساخت کیا ہے، اس کے طبقات کیا ہیں، ان طبقات کی کیا پرتیں ہیں، کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہم سماج بدلنے کی جدوجہد میں جا سکتے ہیں، اور سماج جب بدلنا ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں ہم سب لوگ جو 500 آدمی بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کا خیال ہوگا کہ سماج کا بدلنا کا مطلب ہے سوشلزم، لیکن میرا کہنے کے مطابق سوشلزم ساری دنیا میں ہی آئے گا، وہ ہمارا مقصد ہے، لیکن میرے کہنے کے مطابق ہمارے ملک کی سماج کو بدلنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے مینیفیسٹو کے اندر لکھا ہے کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اگر اپنا مینیفیسٹو تو وہ سوشلزم نہیں کہتا، اگرچہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم بالآخر سوشلزم قائم کریں گے۔